नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलतम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम हमारे कुरान पाक का 15वां पारा पढ़ेंगे और हमारी सूरा जो है वो 17 नंबर की सूरा है जो हम लोग आज इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे, बनी इसराइल। सूरा बनी इसराइल और सूरा कहफ ये एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा बनाते हैं कुरान पाक का, और सूरा इसरा सूरा बनी इसराइल का दूसरा नाम है। कई बार जब हम ढूंढते हैं तो सूरा इसरा लिखा होता है और होता यह है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी सूरा है। तो यहाँ एक बात क्लियर करें कि सूरा इसरा और सूरा बनी इसराइल एक ही सूरा के नाम हैं। इसमें 12 रुकू हैं, 121 आयात हैं और ये सूरह मक्का मुअज़्ज़मा के आखिरी दौर में नाजिल हुई। इस सूरह के इब्तिदा में मिराजुन नबी से की जो बातें हैं उसे एक आयत में बयान किया गया है, यानी जो रात का मुख्तसर हिस्सा था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया। पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, जिसके माहौल को हमने बाबरकत बनाया ताकि हम दिखाएं उस बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियां। यकीनन वही है सबको सुनने वाला, देखने वाला। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज से पहले मरहले की तरफ इशारा है, जो मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दस तक ज़मीनी सफ़र पर मुश्तमिल था। इसरा कहते हैं नाइट जर्नी, रात के सफ़र को, और हम देखते हैं कि इस सूरह का जो आगाज़ हुआ है वो सुबहाना यानी पाक, यानी हर ऐब से पाक। तो ये जो लोग हम आगे चलकर इसी सूरह में देखेंगे कि जब लोगों ने एतराज़ किया कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में इतना उन्होंने लंबा सफ़र भी कर लिया और आसमानी भी सफ़र कर लिया, तो यहाँ अल्लाह ताला अपनी जो बात रख रहे हैं वो किससे शुरू कर रहे हैं? सुबहानल्लज़ी, अल्लाह पाक है हर चीज़ से। अल्लाह ताला को किसी असबाब की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस इलाक़े की जो बरकत है वो दुनियावी एतबार से भी बहुत है और रूहानी एतबार से भी बहुत है। यहाँ पर जलीलुल क़द्र अम्बिया यहाँ पे उनका मस्कन रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समेत बहुत से अम्बिया यहाँ पर मदफून हुए। हैकल सुलेमानी यहाँ पर था, तो इस वजह से ये जगह जो है बहुत ही ज़्यादा बाबरकत थी। सफ़र मेराज के पहले मरहले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से यरूशलेम ले जाया गया और वहाँ पर आप तमाम अम्बिया से मिले और वहाँ पर आपने इमामत की। अहादीस में बहुत डिटेल में ये जो वाक़या है वो बयान किया गया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के इस हिस्से का जिक्र जिस अंदाज में यहाँ हुआ है उसकी एक ख़ुसूसी अहमियत भी है। यहाँ पर ऐलान हो गया कि जो आखिरी नबी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दोनों मराकिज़ यानी बैतुल्ला और बैतुल मक़दस के मुतवल्ली हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बनी इसराइल के अहम तरीन तारीख़ी मुकाम का जिक्र करने के बाद अब आइंदा आयात में बात को आगे बढ़ाते हुए तारीख़ का हवाला दिया जा रहा है। और हमने मूसा को किताब यानी तौरात दी और हमने उसे हिदायत बनाया बनी इसराइल के लिए ताकि तुम मत बनाओ मेरे सिवा किसी को कारसाज। यहाँ देखें जो हिदायत आई है वो किसके लिए आई है? बनी इसराइल के लिए। ख़ास तौर पर हम देखते हैं कुरान जो है वो सबके लिए हिदायत है, लेकिन यहाँ पर आया कि जो तौरात है वो बनी इसराइल के लिए हिदायत के तौर पर अल्लाह ताला ने भेजी थी।
اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے سوار کرایا تھا نوح کے ساتھ، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، اور انہی سے جو تھی آگے نسل چلی تھی۔ اور حضرت سام جو تھے ان کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی اولاد جو تھی وہ بنی اسرائیل کے طور پر مخاطب کی جا رہی ہیں۔ یہ ہم آلریڈی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اور ہم نے صاف کہہ دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ آیت نمبر 4 کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم تفسیر کریں گے تو بہت ڈیٹیل میں اسے سمجھیں گے بھی۔ یہاں 2 دور ایسے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم سرکشی کرو گے اور اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ ہم بنی اسرائیل میں ان کے اچھے دور کو بھی ہم بنی اسرائیل کا پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے انہیں لے کر نکلے، صحرا میں آپ 40 سال تک بھٹکے، اور پھر اسی دوران میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد جو نسل آئی وہ ہمت والی تھی، اور یوشع ابن نون ان کے خلیفہ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے فلسطین کو فتح کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ آپس میں لڑنے لگے کیونکہ 12 قبیلے تھے، پھر ان پر زوال آیا۔ پھر انہوں نے اس زمانے کے نبی سے سپہ سالار کی ڈیمانڈ کی، اور حضرت طالوت وہاں کے بادشاہ مقرر ہو گئے، اور پھر وہ جنگ جیتے۔ پھر داؤد علیہ السلام آئے، پھر سلیمان علیہ السلام آئے، اور ان کی یہ جو حکومت تھی وہ 100 سال تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہاں پر وہ ان کا عروج تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو بیٹے آئے، اور اس میں جب تقسیم ہو گیا سب کچھ، اور پھر اس کے بعد دنیا پرستی، شرک وغیرہ میں یہ مشغول ہو گئے، اور پھر ان کا زوال آیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عراق کا بادشاہ تھا نبوکڈ نظر، اس نے یروشلم کو برباد کیا، 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنایا، ہیکل سلیمان کو مسمار کیا۔ یہ ان کا زوال تھا۔ پھر دوسرا عروج آیا جس میں عزیر علیہ السلام آئے، یروشلم پھر آباد ہوا، نیکی کا دور ہوا۔ لیکن ہم بنی اسرائیل، ہم یہودیوں کے بارے میں بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں، انہوں نے پھر مشرکانہ رویہ کیا، اور پھر ان کا دوسرا زوال آیا۔ ان کے اوپر رومن امپائر قابض ہوئی، اور ہیکل سلیمانی جو انہوں نے دوسری بار بنایا تھا اسے پھر سے مسمار کر دیا گیا۔ تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی اس آیت کی، کہ ہم نے صاف کہہ دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے سخت جنگجو بندے، تو وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے، یوں ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر واضح کیا گیا تھا کہ جب تم لوگ دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکامات کا ہنسی مذاق بنانے لگو گے، تو تم ضرور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ چنانچہ ان کے دین سے برگشتہ ہو جانے کے بعد جو عراق کا بادشاہ ہے اس کے ہاتھوں ان پر عذاب کا کوڑا برسا۔ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی ان پر، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال اور دولت اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور بنا دیا تمہیں کثیر تعداد والی قوم۔ یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ تمہیں سہارا دیا، اور پھر غلبہ تم پر آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بار جو تھا انہیں عروج پر لے کر اللہ تعالیٰ گئے، لیکن وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے واپس جو تھے وہ زوال کی طرف پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا، اولاد دی، انہیں بیٹوں سے نوازا۔ اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو خود اپنے ہی لیے کی، اور اگر کوئی برائی کمائی تو وہ بھی اپنے ہی لیے کمائی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، اور تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی انہیں قبضہ حاصل ہو جائے۔ یعنی تمہارے نیک اعمال کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا، اور تمہاری برائیوں کا اور نافرمانیوں کا وبال بھی تم پر ہی آئے گا۔ جب دوبارہ تم نے اللہ کے دین سے سرکشی اختیار کی تو کیا ہوا؟ پھر تم مسخ ہو گئے، جو تم نے وعدہ جو تھا وعدہ خلافی کی۔
اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کے جو انہوں نے جو نافرمانی کی تھی، سرکشی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے ہر بار ان کو ایک عروج پہ لے جا کر زوال کی طرف لے کر آئے۔ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے اور تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو جہنم ہے وہ کافروں کے لیے قید خانہ ہے۔ یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے ایک دردناک عذاب۔ قرآن میں ہمیشہ دیکھیے گا کہ اگر جہنم کا ذکر ہے تو جنت کا ذکر آتا ہے، جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا ذکر آتا ہے۔ اس رکوع کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کے آئینے میں جو تصویر دکھائی گئی ہے اس میں ہمارے لیے بھی ایک فکر کی بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، لیکن جب ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک زمانے میں امت مسلمہ ہی تھی، لیکن آج ہم انہیں امت مسلمہ کے نام سے نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا انہوں نے کیا کیا جو ان کے اوپر، ان کے کیا اموال تھے جو اللہ تعالیٰ کا ہم دیکھتے ہیں غضب ہوا اللہ کا، تو یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کا وقت ہے۔ جب ہم یہ سب پڑھتے ہیں تو ہم اس کو تعویل عام کے لیے بھی پڑھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ انہوں نے کیا تھا جس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور انسان شرمانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان جب دعا کرتا ہے تو اپنے لیے کئی بار شر مانگنے لگتا ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا اس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے بلکہ یہ مانگنا چاہیے، اللہ جو میرے لیے بیٹر ہو، جو میرے لیے اچھا ہو، اسے آپ میرے لیے کر دیں۔ اور ہم نے بنایا رات اور دن کو 2 نشانیاں، تو تاریک کر دیا ہم نے رات کی نشانی کو اور روشن بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی، حساب، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اور ہر انسان کی قسمت چپکا دی گئی ہے ہم نے اس کی گردن میں، اور ہم نکال لیں گے اس کے لیے قیامت کے روز اسے ایک کتاب کی شکل میں، وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی۔ آیت نمبر 13 بہت غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ اس کی قسمت جو ہے اس کی گردن میں چپکا دی گئی ہے۔ پہلے اس تفسیر کو سمجھنا شاید مشکل ہوتا ہوگا، لیکن آج اگر ہم دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ مائکرو چپس ہوتی ہیں یا اس طرح کے کمپیوٹر سسٹم ہوتے ہیں کہ ایک ہی ہم جو پین ڈرائیو ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے سے ہم سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی طرح کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا کوئی ہمارے اندر سسٹم ہوتا ہے جیسے پرنٹ آؤٹ نکل آتا ہے نا، سیم وے ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ساری چیزیں کھل کر آ جائیں گی۔ ہم نے کیا کیا، ساری چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی۔ بہت غور و فکر کا یہ بہت غور کرنے والی یہ آیت ہے۔ آیت نمبر 14 پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو۔ جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت کی راہ اختیار کی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اسی کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ کسی بھی قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں بھیجا جاتا جب تک کہ اس قوم میں ہدایت کے لیے یا حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی رسول نہ بھیج دیا جائے۔ یعنی جب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، رسول اپنی دعوت دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب انسان نہیں مانتا تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ تباہ کر دیں کسی بستی کو تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں، بس ثابت ہو جاتی ہے اس پر عذاب کی بات، پھر ہم اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتے ہیں۔
ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو بستیاں تھیں، کس طرح سے جو قومیں تھیں وہ برباد ہو چکی تھیں، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد. اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے. جو کوئی عاجلہ کا طلبگار بنتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ، دھتکارا ہوا. دیکھیں یہاں پر دنیا کی بجائے عاجلہ کا لفظ آیا ہے. عاجلہ اس کا میننگ ہوتا ہے جلدی کرنے والی چیز، جلد بازی جو کرتے ہیں. تو یہ دنیا کا سودا کیسا ہے؟ یہاں راحت ہے وہ بھی فوراً ملتی ہے، تکلیف ہے وہ بھی فوری طور پر انسان کو محسوس ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے عاجلہ کہا گیا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو شخص دنیا کی جو عیش و آرام ہے، دنیا کی دولت ہے، شہرت ہے، اس کو حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو وہ اسی کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوتا ہے. اور جو انسان آخرت کو چاہتا ہے وہ آخرت کی ہی تیاری کرتا ہے. اور جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے اس کے شائع نشان کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدر افزائی کی جائے گی. دیکھیں اس میں ایک بات بہت کلیئرلی مینشن ہے کہ وہ مومن بھی ہوں. اگر انسان محنت کرتا ہے، انسان اچھے عمل کرتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی آپ کے رب کی عطا سے، اور آپ کے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دارالامتحان ہے. یعنی جب تک یہاں پر لوگ موجود ہیں، چاہے مجرم ہوں چاہے اطاعت گزار ہوں، سب کی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. ہم نے کبھی دیکھا کہ کافر کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے بہت بڑھ کر ہوگی. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی بالکل اس کے جسٹ اپوزٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر یہاں پر جو ہے فضیلت دی ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو اس کے درجات ہوں گے، جو فضیلت ہوگی وہ سب سے بڑھ کر ہوگی. وہاں آپ کا دولت، آپ کی خوبصورتی کچھ بھی کام نہیں آئے گی. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ کہ بیٹھے رہ جاؤ گے مذموم و بے سہارا ہو کر. اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ. اچھا اب یہاں پر دیکھیں اس آیت میں، آیت نمبر 23 میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس آ رہے ہیں. کیا چیزیں ہیں جو ہم نے کرنا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کرنا. نٹ شیل میں پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. توحید کا حکم ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، قرابت دار، مسکین، مسافروں کا حق ادا کرنے کی بات ہے. فضول مال جو ہے اسے مت اڑاؤ، نہ کنجوسی کرو، نہ بالکل کھلا ہاتھ چھوڑو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، قتل کا بدلہ حق کے ساتھ لو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، ناپ تول بہتر طریقے سے کرو، اور جس کا علم اللہ نے تمہیں نہیں دیا اس کے پیچھے مت پڑو، زمین پر اکڑ کر مت چلو. یہ کچھ باتیں ہیں جو آئندہ کی آیات میں انشاءاللہ تعالی ہم اچھے سے پڑھیں گے. آیت نمبر 23. اور فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر پہنچ جائے تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو انہیں اف تک مت کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو عاجزی اور نیاز مندی سے، اور دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہیں. اگر تم واقعی نیک ہوگے تو وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں میں سے ہے، بڑا بخشنے والا ہے. اب یہاں دیکھیں بوڑھے والدین کے بارے میں جو باتیں آئیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انہیں روکنا ٹوکنا پڑتا ہے. کئی بار ان کا دماغ چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے. آپ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی آپ کو انہیں کسی بات کے لیے روکنا پڑتا ہے. کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے
تو اگر بندے کا دل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی نیت میں نافرمانی نہیں تھی، تو ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اور حق ادا کرو قرابت داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اور فضول میں مال کو مت اڑاؤ۔ دیکھیں یہاں پہ تبذیر آیا ہے۔ تبذیر سے مراد ہوتا ہے کہ بے تحاشا اخراجات۔ ایک ہوتا ہے اسراف، کوئی چیز ہم نے زیادہ لے لی، اسراف ہے۔ لیکن فضول میں کسی چیز کو، جیسے شادی وغیرہ میں جو ہم دیکھتے ہیں، جو رسومات ہوتی ہیں، جو خرچے ہوتے ہیں، وہ بالکل ہی یوز لیس ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تبذیر ورڈ یوز کیا ہے کہ مال کو فضول مت اڑاؤ۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے بہت ہی اچھے سے سمجھنا ہے۔ یقیناً مال کو فضول اڑانے والے شیاطین کے بھائی ہیں، اور یقیناً شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے، تو ان سے کہو نرم بات۔ یعنی جو لوگ ہوتے ہیں، ہم ہوتا ہے نا کئی بار بہت اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور ان سے بری طرح سے ان سے کہہ دیتے ہیں جاؤ یہاں سے، پریشان مت کرو۔ تو ایسا نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے نرم طریقے سے بات کرو۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے کچھ دینے کے لیے، آپ انہیں ہٹانا چاہتے ہیں وہاں پر، تو ان سے نرم بات کہیں۔ اور نہ باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ پھر بیٹھے رہو ملامت زدہ ہوئے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی نہ تو بالکل ہی کنجوسی کرو، اور نہ ہی اتنا زیادہ مطلب خرچ کر دو کہ پھر جب تمہیں ضرورت ہو تو تم سوچتے رہو کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 30، یقیناً تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور ان کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ اس آیت کو سمجھیں۔ آیت نمبر 31، ہوتا کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو ابورٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے، یا بچپن میں ہم دیکھتے ہیں سیوسائڈ کے کیس ہوتے ہیں، انہیں زہر کھلا دیتے ہیں، خود بھی زہر کھا کے مر جاتے ہیں۔ اور موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم پلاننگ نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ناحق قتل مت کرو، کیونکہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہاری اولاد کو بھی اللہ ہی رزق دیں گے۔ یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کرنے کو منع نہیں کیا، بلکہ کہا زنا کے تو قریب بھی مت جاؤ۔ کتنا اسٹرکٹلی اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا۔ اور مت قتل کرو اس انسانی جان کو جیسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلومی میں تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے، تو وہ بھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس کی مدد کی جائے۔ یعنی اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کا جو ولی ہوتا ہے مقتول کا، اسے اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو یا تو معاف کر دے یا اسے قتل کر دے، لیکن اس میں بھی تجاوز نہیں کرنا۔ یعنی اگر ایک جان کا قتل ہوا ہے تو بدلے میں ایک ہی جان کو قتل کیا جائے۔ اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ دیکھیں عہد کے بارے میں کہا کہ جب عہد کرو کسی سے تو ہمیشہ اسے پورا کرو۔ اور یتیم کے بارے میں بتایا کہ یتیم کا جو مال ہے، اگر وہ یتیم آپ کے پاس ہے، آپ اس کے گارڈین ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو احسن طریقے سے اس کے مال کا، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ناپ تول کرنا ہے وہ ایکیوریٹ ہونا چاہیے، جسٹ ہونا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ ترازو کے اندر جو ہیر پھیر کر دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا۔ آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں۔ اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دے دیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے اس تک ہی ہم نے اپنی جو لمیٹیشنز ہیں وہیں تک رکھنا ہے. ہوتا کیا ہے، اچھا مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سارے سوالوں کے جواب جتنے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ قبر میں آپ سے یہ سوال کیے جائیں گے، ہمیں اتنا ہی معلوم ہے. اس کے بعد جو ہم بہت زیادہ جو کوئریز کرتے ہیں نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جن کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. ہمیں حفاظت کس کی کرنا ہے؟ ہمیں اپنی سماعت کی، بصارت کی، عقل کی، ان سب کی حفاظت کرنا ہے، ان سب کو پراپرلی یوز کرنا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. بہت امپورٹنٹ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں یہ، ان کو بہت اچھے سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے. اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے غرور کرنے کو منع کیا ہے، جو بالکل اکڑ کے چلتے ہیں نا اسے منع کیا ہے. عاجزی کے ساتھ چلیں، غرور نہ کریں. کیا ہوگا؟ نہ تو تم پہاڑ سے اونچے ہو سکتے ہو، نہ ہی زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو اپنی ان حرکتوں سے. ان سب باتوں کی برائی کا پہلو تیرے رب کو بہت ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ یہ جتنے بھی ڈونٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے یہ سب کو نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہیں. آیت نمبر 39 دیکھتے ہیں. یہ ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، ورنہ تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے. کسی کو اللہ کے سوا معبود مت ٹھہراؤ. تو کیا تمہیں منتخب کر لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ، اور اپنے لیے بنا لی ہیں فرشتوں میں سے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بڑی گستاخی کی بات کہتے ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو فرشتے تھے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کے لیے، خود کے لیے تو بیٹے چاہتے ہو، اور اللہ کے لیے اگر تم نے بنایا بھی تو بیٹیاں، تو یہ تو تم بہت ہی گستاخی کی بات کرتے ہو. یعنی بیٹیوں کو تم نے اللہ کے لیے منسوب کر دیا. اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن میں اپنی آیات کو تاکہ یہ سبق حاصل کریں، مگر یہ نہیں بڑھایا انہیں مگر نفرت میں ہی. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں قرآن میں الگ الگ طریقے سے. ابھی تک ہم دیکھیں ماشاء اللہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں 15 ہم پارہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی، اور 17 ہماری یہ سورہ ہے. ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ وہی باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تم ان چیزوں کو اچھے سے سمجھو، نصیحت حاصل لو، ہدایت لو. مگر یہ نہیں بڑھاتا انہیں مگر نفرت ہی میں. لیکن جنہیں نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھتے، بلکہ نفرت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. آپ کہیے اگر اس کے ساتھ کچھ دوسرے معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ. اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. اگر یہ لگتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی اور معبود ہیں جو اس دنیا کا نظام چلاتے ہیں، تو اگر ہم پلاننگ میں دیکھیں، اگر کسی کام کو کرنے کے لیے 4 یا 5 لوگ ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کی پلاننگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو اگر کوئی اور بھی معبود ہوتے تو کیا اسی طرح سے نظام چلتا جیسے چل رہا ہے؟ کیا وہ اپنی خواہشات سے کچھ چینجز نہ کرتے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم سوچتے ہو کہ دوسرے بھی معبود ہیں تو کیا وہ اپنے طریقے سے کام نہیں کرتے؟ کام تو صرف میں ہی کر رہا ہوں نا. صبح جس وقت ہونی ہے اسی وقت ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے کسی اور وقت صبح کا کہا، نعوذ باللہ کوئی اور معبود آ کے کہے گا کہ نہیں صبح اس وقت ہوگی. جس وقت سورج کو نکلنا ہے اسی وقت نکلنا ہے، جس وقت اسے ڈوبنا ہے اسی وقت ڈوبنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کوئی دوسرے بھی معبود ہوتے تو وہ ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ. وہ پاک ہے اور بہت ہی بلند تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں 7 آسمان اور زمین اور تمام مخلوق بھی، جو ان میں سے اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تسبیح کو. یقیناً وہ تحمل والا، بہت بخشنے والا ہے. اس کائنات کی ہر ایک چیز، زمین، آسمان، جو نظر آتے ہیں، زندہ ہیں، جو نظر باحیثیت نظر نہیں آتے،
ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آیت نمبر 45، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ جو لوگ منکرین آخرت ہیں، ہدایت کو نہیں مانتے، تو کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہدایت ہے کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ جو آخرت کو مانتے ہیں، جو ہدایت کو لینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ جب آپ انہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو ان کے غیر سنجیدہ رویے کی بنا پر ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک غیر جو نہ دکھنے والا ایک پردہ جو ہوتا ہے وہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور سیم ہم یہاں پر یہ چیز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ توجہ سے سنتے ہیں اس قرآن کو، جب وہ کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کی طرف، اور جب وہ علیحدگی میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔ یعنی جب یہ لوگ کان لگا کر سنتے ہیں، ہم پہلے بھی اس آیت کو، اسی سے ریلیٹڈ آیت ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کے سردار جب جا کر بیٹھتے تھے تو کیا ہوتا تھا، وہاں پر ان کے بیٹھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ ہم وہاں سے آئیں اور کہیں کہ دیکھیں ہم نے تو انہیں سنا، اور نعوذ باللہ وہ ایک سحر زدہ شخص تھا جس کے اوپر کوئی سحر ہو گیا تھا، اور تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے لیے مثالیں، چنانچہ وہ بھٹک گئے ہیں اور اب راہیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں یوز کرتے ہیں، یہاں پر سحر زدہ کی جو مثال ہے وہ یوز کی۔ اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے ایک نئی تخلیق میں؟ اس طرح کے سوال کرتے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ بنائے جائیں گے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی سخت ہو، پھر کہیں گی کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ آپ کہیے جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سروں کو مٹکائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ آپ کہیے کہ ہو سکتا ہے اس کا وقت قریب ہی ہو۔ تم مٹی کی بات کر رہے ہو، چورا کی بات کر رہے ہو، ہم تو تمہیں چاہیں تو لوہا بنا دیں، چاہے تو تمہیں سخت پتھر بنا دیں، اس کے بعد تمہیں چورا چورا کر کے ہم دوبارہ اٹھا لیں گے۔ اور جب یہ لوگ بات سنتے اور پوچھتے کہ اچھا کب ہوگا ایسا، تو آپ ان سے کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی قریب ہو سکتا ہے بالکل وہ وقت آنے والا ہو۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی پکار پر لبیک کہو گے اس کی حمد کرتے ہوئے، اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں رہے مگر بہت تھوڑا سا عرصہ۔ ہر انسان لبیک کہتا ہوا اٹھے گا اور اس کو وقت بھی نہیں ہوگا کہ وہ، اس کو یقین بھی نہیں ہوگا، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ وہ کتنا وقت جو تھا وہ دنیا میں رہا۔ اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہیں جو بہت اچھی ہو۔ یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالے گا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي، یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، کیونکہ مکی صورتوں میں اہل ایمان کو براہ راست مخاطب نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان سے کہا جاتا تھا کہ میرے بندوں سے یہ کہہ دو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جب یہ ساری باتیں کب ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کی تحویل قبلہ کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، یا اگر چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا،
یہ آیت ہم بہت بار اس سے ریلیٹڈ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آپ کو دعوت دینے کا کام دیا ہے، بس دیٹ از یور اونلی ڈیوٹی. آپ تمہیں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، آپ کو ہم نے وہاں پر ہدایت کے لیے نہیں بھیجا، کیونکہ ہدایت دینے کا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دیتے ہیں، ہر بار سمجھاتے ہیں الگ الگ طریقوں سے. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو کوئی ہے آسمانوں اور زمینوں میں. اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. دیکھیں ہم نے پہلے بھی یہ چیز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جو رسول ہیں ان کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، لیکن ہم نے اس میں فرق نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے یہاں پر ان کے بیچ میں تفرقہ نہیں کرنا. ہم جیسے کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ تلک رسول فضلنا بعضکم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. اور اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے درمیان درجہ بندی نہ کیا کرو. ٹھیک ہے، فضیلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ ان کی طرف سے ہے کہ کسی کو زیادہ فضیلت دی ہے. جیسے ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سارے جو مطلب وہ تو سردار ہیں سارے نبیوں کے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو رسول ہیں وہ مطلب ہم انہی کو مانیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یا ہم موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کیا، یا عیسیٰ علیہ السلام. ہم اس طرح کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں سارے رسولوں پر، سارے انبیاؤں پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں. تو یہاں اس چیز کو سمجھیں. اور یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس کا تذکرہ کیا؟ داؤد علیہ السلام کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جہاں جو موقع ملتا ہے اس رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت دی ہے. آپ کہیے کہ ان کو پکارو، دیکھو جن کو تم نے ان کے سوا معبود گمان کیا ہے تو نہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہے تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کا. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی کو معبود سمجھتے ہو تو انہیں پکارو، دیکھتے ہیں وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں یا تمہاری کوئی حالت کو بدل سکتے ہیں. وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے متلاشی ہیں کہ ان میں سے کون اس سے زیادہ قریب ہے، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے. واقعتاً آپ کے رب کا عذاب بہت ہی بڑی چیز ہے. دیکھیں اللہ کے جو شریک جن لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اور باقی لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں شریک ٹھہرا لیا تھا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو سب نے کہا تھا کہ اللہ ہم اس چیز سے تو بالکل پاک ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو خود ہمارے عذاب سے ڈرتے ہیں. آیت نمبر 58، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے روز قیامت سے قبل، یا ہم عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ قیامت سے پہلے کوئی بھی بستی، کوئی بھی انسان، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب کو عذاب دے دیا جائے گا، اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی وہ جو تباہی ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. تو ڈریں اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آیت نمبر 59، اور ہمیں نہیں روکا کسی اور بات نے کہ ہم نشانیاں بھیجیں سوائے اس کے کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے لوگوں نے، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی آنکھیں کھول دینے والی نشانی کے طور پر، تو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا. اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں مگر صرف ڈرانے کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ یہ جو معجزے مانگتے ہیں انہیں میں کوئی معجزہ نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ پہلے بھی معجزے دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. کیا یہ لوگ مانے تھے؟ نہیں، ان لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا تھا. تو ابھی بھی میں کسی بھی طرح کا معجزہ نہیں دوں گا. اور دیکھیں معجزے کیوں دیے جاتے ہیں؟ تاکہ انسان اس سے چیزوں کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہم نے دیا ہے یہ ہے تو سمجھنے کے لیے، تو اب میں کیوں کوئی معجزہ دوں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا. پہلے بھی انکار کیا تھا، ہم پہلے بھی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کسی طرح کا معجزہ نہیں دکھاؤں گا.
اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے اور نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے، اور ان باتوں سے ہم تو انہیں تنبیہ کرتے ہیں مگر یہ تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ایسی آیات سن کے مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا اللہ نے احاطہ کیا ہے، کہاں ہے اللہ، کیوں کیا ہے احاطہ، کیا کام ہے انہیں، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں جو دوسری بات ہے کہ نہیں بنایا ہم نے اس مشاہدے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر ایک فتنہ لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے تھے، جو نشانیاں آپ کو دکھائی تھیں، اس کی تفصیل جب کفار مکہ نے سنی تو یہ معاملہ ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا، اور نہ تو وہ خود ہی اس کے منکر ہوئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس میں ایک آزمائش میں ڈال دیا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بالکل ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ کوئی شخص راتوں رات نہ صرف بیت المقدس ہو کر آ گیا بلکہ آسمانوں کی سیر بھی کر آ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے کوئی انسان اتنا لمبا سفر راتوں رات کر سکتا ہے؟ تو جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی یہ بات ایک آزمائش بن گئی تھی، کیونکہ آج تو ہم چیزوں کو پھر بھی سوچ سکتے ہیں، اس زمانے میں تو سوچنا بالکل ہی ناممکن تھا۔ اور انہوں نے جب یہ بات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی کہ دیکھیں جو رسول ہیں، رسول تو خیر وہ لوگ نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا جو محمد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات جو تھے وہ بیت المقدس جا کے اور آسمانی سفر کر آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کیوں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، میں تو اس بات کو صحیح مانتا ہوں۔ اور انہوں نے فوراً اس بات کو، اس کی تصدیق کی، فوراً اس بات کو مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کے پاس آسمانوں سے روز فرشتہ آتا ہے، آپ کا یہ دعویٰ جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ آ کے آپ کو روز وہی سناتا ہے، تو یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ کو راتوں رات آسمانوں کی سفر آپ کر آ گئے ہوں؟ مطلب وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ ٹیکنگ اینی ٹائم انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور اسی بنا پر حضرت ابو بکر کا جو لقب تھا وہ صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہیں ان کے ساتھ صدیق لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے فوراً وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اس بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں ایک درخت کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی جو درخت کی جو جڑیں تھیں اسی آیت میں وہ جہنم کی تہہ میں ہوں گی۔ سورہ صافات میں ہم اسے پڑھیں گے، اور جہنم کی آگ میں وہ پروان چڑھے گا۔ تو اب جب یہ لوگ یہ بات سنتے تو کہتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا آگ میں بھی کوئی پیڑ ہے جو پروان چڑھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تم نہیں جانتے کہ وہ دنیا اور اس دنیا میں کتنا فرق ہے، وہ آگ کیا ہے اور یہ آگ کیا ہے۔ اللہ کی قدرت کا تم ہنسی مذاق بناتے ہو، تم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو اس آیت میں ہمیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 61۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے؟ ہم اس کو بہت اچھے سے بہت بار پڑھ کر آ چکے، یہاں 4تھی مرتبہ اس بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ حجر میں ہم اس کو آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ کس طرح سے شیطان نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں۔ اس نے مزید کہا کہ ذرا دیکھو تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر کے چھوڑوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے۔ اس نے مہلت مانگی، کس نے؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے۔ اور تو پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، اور چڑھا لا ان پر اپنے سواروں کو اور پیادوں کو، اور شریک بن جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے جو چاہے وعدے کر لے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر
دھوکے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کا وعدہ ہے۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز۔ اس آیت کو بھی بہت غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے اچھے سے اس بات کو ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو یقین رہے، جو میرے بندے ہیں، کیا آیا ہے ان عبادی، یعنی جو میرے بندے ہیں اس پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا نعوذ باللہ معاذ اللہ شیطان کے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے۔ اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس کے، ایک اللہ ہے۔ پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں تو یہی کرتے ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پریشانی دور ہوتی ہے تو ہم اللہ کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھسا دے تمہیں کہیں خشکی میں، یا وہ تم پر بھیج دے کنکر برسانے والی تیز ہوا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی بچانے والا؟ یعنی تم یہ سوچتے ہو کہ اگر تم اس میں ہو، پانی میں ہو، کسی دریا میں ہو، سمندر میں ہو، جبھی تم غرق کیے جاؤ گے، تبھی تم ڈبوئے جاؤ گے؟ کیا تم زمین میں ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دھسا نہیں سکتے؟ یا تمہارے اوپر کنکر والی تیز ہوا نہیں آ سکتی؟ اس وقت کون تمہیں بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو رجوع کر لو، ابھی بھی یہ جو سب کچھ جو تم کر رہے ہو یہ اس پہ ذرا عقل لگاؤ، عقل سے کام لو۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ وہ پھیر لے جائے تمہیں اسی سمندر میں دوسری مرتبہ، پھر بھیج دے تم پر ہوا کا زوردار جھونکا، سو تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا۔ اور ہم نے بڑی عزت بخشی ہے اولاد آدم کو، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ جس دن ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، تو اسے لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامہ کو خوشی کے ساتھ، اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راہ سے بہت دور بھٹکا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو اعمال نامہ ہے وہ ہمارے داہنے ہاتھ میں، ہمارے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے، کیونکہ وہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے، اصلی کامیابی تو وہیں پر ہوگی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہم سے منسوب کر دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے تب تو یہ لوگ آپ کو اپنا گاڑھا دوست بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ ان کے طریقے پر چلتے، یعنی جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، اگر آپ ایسا کرتے تو کیا ہوتا؟ تب تو یہ آپ کو اپنا دوست مان لیتے، لیکن کیونکہ آپ اس چیز کو نہیں مانتے، نہیں کرتے، اسی لیے آپ کو یہ اپنا دوست نہیں بناتے۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھا، تو ہوتا کہ دیکھیں وہ بھی ایک بشر تھے۔ ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے، نفس ان کے پاس بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، نہیں تو آپ بھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے۔ اور اگر ایسا ہوتا تب ہم آپ کو دگنی سزا دیتے زندگی میں اور دگنی سزا دیتے موت پر بھی، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ دیکھیں اس آیت کا جو مضمون ہے وہ بہت نازک ہے۔
اگرچہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر سختی کا رخ اگر ہم دیکھیں تو یہ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے آپ کے مقابلے میں ایسے حالات پیدا کر رکھے تھے۔ ان الفاظ میں ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جو چاہے کر لو، ہمارے نبی تمہارے اس دباؤ میں آ کر تمہارے مطالبات ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال کر باہر کر دیں، اور اگر ایسا ہوا تو تب وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا عرصہ۔ یہاں پر ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں وہ یہاں سے نکال دیں، یعنی اگر تمہیں ہجرت کرنا ہوئی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی ہے کہ وہ خود بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر تھوڑا سا عرصہ۔ اور دیکھیں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی رسول کسی قوم سے ہجرت کر کے جاتا ہے تو وہاں پر وہ لوگ زیادہ وقت زیادہ عرصے کے لیے نہیں رک پاتے، کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جتنے جو سردار تھے ان کے مشرکین مکہ کے، ان کے اوپر کیا ہوا؟ سب کے اوپر کوئی نہ کوئی، یا تو وہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر وہ لوگ قتل ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ بھی زیادہ وقت تک نہیں رہ پائیں گے اگر آپ کو آپ کی جگہ سے، آپ کے وطن سے ہلایا جائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ یہی ہمارا طریقہ رہا ہے ان کے باب میں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ ہجرت کا طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ یہ جو طریقہ تھا وہ پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ہوا تھا۔ آیت نمبر 78، نماز قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک، اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا مشہود ہے۔ اب یہاں پہ نماز کے اوقات بتا دیے گئے ہیں کہ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ، یعنی جب زوال ہوتا ہے اس کے بعد سے جو ہے نمازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ظہر کی نماز ہوتی ہے، پھر تاریکی میں یعنی عصر ہوتی ہے، پھر مغرب ہوتی ہے، عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں، یعنی تاریکی کی طرف یہ نمازیں چلی جاتی ہیں۔ اور جو پانچویں نماز یعنی فجر کی نماز ہے اس کے لیے کیا کہا گیا؟ قرآن الفجر اسے کہا گیا کیونکہ اس میں طویل قرآت کی جاتی ہے۔ اس نماز میں قرآن کا پڑھنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت، یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا مشہود ہے۔ اور رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ، یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ تہجد کے وقت اٹھیں قرآن کے ساتھ، اور یہ اضافی چیز ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ ایک اضافی چیز ہے، اور ہم آپ کا جو رب ہے آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ مقام محمود ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں اور جنت میں فائز کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا اندازہ، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ تو یہاں پر کیا دعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جب داخل ہوں مدینہ میں تو عزت کے ساتھ داخل ہوں، اور جو میرا نکلنا ہے یہاں سے وہ بھی عزت کا نکلنا ہو، اور مجھے قوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ میرا نکلنا اور میرا نکلنا، میرا جانا، میرا آنا جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ وہ قوت کے ساتھ ہو۔ میرے اندر اتنی قوت آپ دیجئے کہ میں اچھے سے اس کام کو کر سکوں، یعنی مجھے وہ طاقت دیجئے جس سے دین کا جو کام ہے وہ میں آسانی کے ساتھ کر لوں۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل ہے ہی بھاگ جانے والا۔ اب دیکھیں بظاہر تو ابھی 8 سال کے بعد
مکہ جو تھا وہ فتح ہونے والا تھا، لیکن یہ فیصلہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی طرف سے تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لہٰذا ابھی سے آپ کی زبان مبارک سے حق کے آنے کی بات اور باطل کے جانے کی بات کا اعلان یہاں پر کرایا جا رہا ہے۔ اور ہم قرآن سے وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن یہ ظالموں کو نہیں بڑھایا، یہ ظالموں کو نہیں بڑھاتا مگر خسارے میں ہی۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا ہے، لیکن کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ ظالموں کو تو صرف خسارے میں ہی لے کر جاتی ہے، کیونکہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ وہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر اس کی آیات کو نہ مان کر، اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ہم سے کترانے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر شخص کام کرتا ہے اپنی شاکلہ کے مطابق، بس آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ شاکلہ یعنی جو انسان کی شخصیت ہے، اس کی انسان کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے اندر، اکارڈنگ ٹو دیٹ اونلی انسان کام کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ کسی شخص نے نیکی کی یا برائی کی یا جو بھی محنت کی، جو بھی کوشش کی، وہ اپنی اس شاکلہ کے اندر رہ کر ہی کرتا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کا شاکلہ جو ہے وہ اس کا دائرہ عمل کی جو حدود ہیں وہ طے کرتا ہے، یعنی انسان کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ اپنا کام کرتا ہے، اسے شاکلہ کہا گیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا۔ وہی بات جو ہم نے ڈوز اینڈ ڈونٹس میں پڑھا تھا کہ جب آپ سے کوئی اس طرح کا وہ سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ اور بلکہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے جس کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں پہنچایا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، پھر آپ نہ پائیں گے اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کوئی چیز بڑی نہیں ہے، ہم چاہیں تو اس قرآن کو تمہارے پاس سے فوراً لے کر چلے جائیں، مگر یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن اس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی مانند، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ دیکھیں، ہم نے جب بھی کوئی سورہ پڑھی تو کیا پڑھا؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ ایک سورہ لے آؤ، کبھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ ایک آیت اس جیسی لے آؤ، لیکن کبھی کوئی نہیں لا سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کی مانند لے آؤ، اس قرآن کی طرح کوئی چیز لے آؤ اور اس کے لیے سب لوگ جمع ہو جاؤ، لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم لوگ نہیں لا سکتے۔ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، لیکن اکثر لوگ انکار اور کفران نعمت پر ہی اڑے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ۔ اب دیکھیں کون سے معجزات ہیں جو یہ لوگ مانگ رہے ہیں۔ آیت نمبر 90 میں انہوں نے کیا کہا؟ زمین سے ایک چشمہ نکال دیں۔ آیت نمبر 91 میں یا آپ کے لیے بن جائے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ، پھر آپ جاری کر دیں اس کے اندر نہریں، یا آپ گرا دیں آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ لے آئیں اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل تعمیر ہو جائے، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے آسمان میں چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ایک کتاب جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول۔ تو جب ان ساری باتوں کو کہا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آپ کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہوں، میں تو ایک انسان ہوں، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول بنا کر۔ اب کیا کہا انہوں نے کہ انسان، یہ تو انسان ہے جو رسول بن کر یہاں پر آ گیا ہے۔
آیت نمبر 95، آپ فرمائیں کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ تمہیں فرشتہ چاہیے تھا، ہم فرشتہ بھیج دیتے، لیکن یہاں پہ آباد ہونے والے بھی تو فرشتے ہوتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جیسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو وہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے، اندھے، گونگے، بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے ان کے لیے مزید بھڑکا دیا کریں گے۔ یہ سزا ہے ان کی اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی مخلوق کی صورت میں؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں، مگر ان ظالموں نے انکار ہی کیا سوائے کفر اور کفران نعمت کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اختیار ہوتا میرے رب کی رحمت کے خزانوں پر تب بھی تم ضرور روکے رکھتے انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیں کہ اگر میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی ہوتی تو کیا ہوتا، انسان اس کو بھی جمع کر کے رکھ لیتا، کیونکہ انسان تو بہت ہی زیادہ تنگ دل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی تھیں۔ ذرا پوچھیں بنی اسرائیل سے اس زمانے کا حال جبکہ موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ سیم وہی ورڈ موسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے یوز کیا، میں تمہیں سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں، جیسا ابھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنا۔ تو ان کو جو نشانیاں دی گئی تھیں بنی اسرائیل بہت اچھے سے جانتے تھے۔ ان کے پاس ایک عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، ان کا ہاتھ تھا جو روشن ہو جاتا تھا، اور ان کے اوپر کیسی مشکلیں آئیں اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی درخواست کی اور وہ ساری جو عذاب تھے ان پر سے ٹل گئے۔ تو یہاں پر وہ بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تجھے خوب معلوم ہے کہ نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو مگر آسمانوں اور زمینوں کے رب نے آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور اے فرعون میں تو تمہیں ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ جب فرعون نے ان سے بات کی کہ تم تو سحر کرنے والے ہو، تم تو جادو کرنے والے ہو، اس پر موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوا کہ یہ تو تم تو آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں یہ ساری نشانیاں۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھاڑ پھینکے زمین سے، لیکن ہم نے غرق کر دیا اس کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو۔ یہ ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ کر آ چکے۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم لوگ زمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آئے گا پچھلے وعدے کا وقت تو ہم لے جائیں گے تم سب کو سمیٹ کر۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا۔ دیکھیں ہم رسولوں کی، جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہم رسولوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کہ وہ بشارت دینے والا ہے اور خبردار کر دینے والا ہے، یعنی خوشخبری دیتا ہے جنت کی اور ڈراتا ہے دوزخ سے۔ اور قرآن کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے یعنی جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ سے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر اسے سنائیں، اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں جو قرآن پاک ہے وہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس دنیا میں آیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً وہ لوگ جنہیں آپ سے پہلے علم دیا گیا تھا جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے۔ یعنی جو علماء تھے جو اس بات کو جانتے تھے وہ سجدے میں گر پڑتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور یہ قرآن اضافہ کرتا ہے ان کے خشوع میں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے لیے ہیں،
اور مت بلند کرو آواز اپنی نماز میں، اور نہ ہی بہت پست رکھو اس میں، بلکہ اس میں بین اختیار کرو۔ تو یہ باتیں ہیں اس وقت کی جب یہ لوگ تیز نماز پڑھتے تھے، تو باہر جو مشرکین مکہ تھے وہ انہیں پریشان کرتے تھے، اور اس زمانے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ تو اپنی آواز کو بہت بلند کر کے پڑھو اور نہ ہی اسے بہت زیادہ پست رکھو، اور کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ اس کی تکبیر کرو جیسے تکبیر کہنے کا حق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر سے بتا رہے ہیں کہ کل حمد، کل شکر، کل ثنا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے کسی اولاد سے، اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے۔ ہم دوست کیوں بناتے ہیں؟ ہم دوست بناتے ہیں کمزوری کی وجہ سے۔ ہمیں ایک ایموشنل ساتھی چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے اپنی باتوں کو ڈسکس کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اور اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کہنے کا حق ہے، یعنی صرف زبان سے اللہ اکبر کہہ دینے سے تکبیر نہیں ہو جاتی، بلکہ سچے دل سے مانو کہ اللہ جو ہے وہی اکبر ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ بنی اسرائیل یہ ہماری ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم سورہ کہف اس کا آغاز کریں گے۔ سورہ کہف اور بنی اسرائیل یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں اس میں، اور یہ جو ہے یہ سورہ بھی مکہ میں ہی نازل ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1۔ کل حمد اور ثنا اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے، تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ۔ تو دیکھیں قرآن پاک کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ بہت بڑی آنے والی آفت سے خبردار کریں، اور وہ آفت کیا ہے؟ بیان القرآن میں اس آفت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جو دجال ہے، دجال کا فتنہ جو آنے والا ہے، جو قیامت سے پہلے کے زمانے میں، قیامت آنے سے پہلے جو دجال آئے گا، دجال ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں خبردار کر دیا گیا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ پچھلی آیت کا کنکلوژن ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ خبردار کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بیٹا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انہیں تو کوئی علم بھی نہیں ہے، وہ سراسر اس بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو غم میں ہلاک کر لیں گے اس کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر، یعنی قرآن پر اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ اس بات سے اپنے آپ کو غم میں ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہاں پر پھر سے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یقیناً ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے، اسے اس کا بناؤ سنگار، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل کرنے میں۔ دیکھیں یہ جو دنیا ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے۔ یعنی یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ دنیا کے اندر جو ٹھاٹ باٹ ہیں، یہ جو زینت ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا ان کو دیکھ کر، ان کی اس میں انوالو ہو کر، کیا ہم دنیا کو یاد رکھتے ہیں، ہم آخرت کو یاد رکھتے ہیں، یا صرف دنیا کو ہی یاد رکھتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان۔ یہ جو دنیا میں تم اتنا زیادہ اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو، یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، یہ مالز دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو، اس میں تم اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہو، عصر چلی جاتی ہے، مغرب چلی جاتی ہے، نو میٹر، گھوم رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ جو زمین ہے یہ پوری چٹیل میدان ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔
کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم تختی والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ اب دیکھیں یہ جو آیت آئی ہے یہ ہے اصحاب کہف کے بارے میں. جب انہوں نے سوال کیا کہ اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ یہود مدینہ نے قریش مکہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اصحاب کہف کے بارے میں. کہف کے معنی ہوتے ہیں غار کے، اور رقیم سے مطلب ہوتا ہے تختی، تو جس پر اصحاب کہف کے حالات لکھ کر اسے غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا، اور اسی نسبت سے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے اور اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جلدی جلدی ہم اس کی آیات پڑھ لیں گے. اب ہوا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے فلسطین میں بعثت کے وقت بظاہر یہاں ایک یہودی بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ تھا وہ ہی واز جسٹ لائک اے پوپٹ. عملی طور پر یہ پورا علاقہ تھا یہ رومن امپائر کا حصہ تھا. اب اس کے بعد ہوا کیا کہ رومن امپائر نے مسیح علیہ السلام کے رفع سمادی کے بعد یعنی 30 یا 33 عیسوی میں، اور ہوا یہ کہ انہوں نے جو یہودی تھے ان لوگوں کے ساتھ ان کی بغاوت ہوئی اور یروشلم پہ حملہ کیا اور اس شہر کو بالکل برباد کر دیا، اور جو یہودی تھے انہیں قتل کر دیا، انہیں کیپٹیو بنا لیا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور ان سے یہ کہا کہ تم جو ہو وہ بت پرستی کو اختیار کر لو، ادروائز تمہیں بھی سولی پر چڑھا دیا جائے گا. اب جب کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ اوکے ہمیں کچھ مہلت دیں سوچنے کے لیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور جب انہیں مہلت دی گئی تو انہوں نے کیا کیا، یہ جا کے ایک غار میں جا کر سو گئے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آیت وائز ہم اسے پڑھیں گے تو بہت اچھے سے یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ پھر وہ جب وہاں پر سوئے تھے اور پھر اس کے بعد جب وہ 300 سال کے بعد وہاں سے جاگے اور جب وہ آئے تو ان کا جو حلیہ تھا وہ دیکھ کر انہیں پہچان لیا گیا کہ یہ تو بہت پرانے لوگ ہیں، اور اس طرح سے ان کے بارے میں چیزیں کلیئر ہوئیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں، آیت نمبر 10 میں ہے. جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ. تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہ میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ یہاں پر رہے تھے. ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ. وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں، اور ہم نے مضبوط کر دیا تھا ان کے دلوں کو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی کو معبود. اگر ایسا ہوا تب تو ہم بہت غلط بات کہیں گے. ہماری اس قوم نے بنا لیے اس کے سوا دوسرے معبود، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل؟ تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. اور اب جبکہ تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کو اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ان سے علیحدہ کر لیا، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو. تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولیت کا سامان پیدا فرما دے گا. اور تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جانا، اور وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ان سے کترا جاتا ہے، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار. یہاں پر کیا ہوا کہ وہ جب جس غار میں تھے، جس جگہ تھی وہ ایسی تھی جہاں پہ لائٹ تو آتی تھی لیکن دھوپ نہیں آتی تھی. اس طرح کا کچھ نظام اس گفا کا تھا جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ سو رہے تھے. اور ہم نے ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا دہلیز پر. اگر تم ان پر جھانکتے تو اس سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، اور تم ان کی طرف سے ہیبت طاری تمہیں ہو جاتی.
تو یہ پورا واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ سوئے رہے 300 برس اور اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا رہا، اور ایک کتا تھا جو دہلیز پر بیٹھا رہا جسے دیکھ کر لوگ اندھیرے میں ڈر کے وہاں جانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ یہاں رہے؟ کچھ بولے کہ ہم رہے ہوں گے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کچھ دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا عرصہ رہے ہو، اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، وہ دیکھے کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ نرمی کا معاملہ کرے اور وہ آگاہ نہ کر دے تمہارے بارے میں کسی کو۔ کیونکہ انہیں تو یہ لگتا تھا کہ ہم تھوڑے وقت کے لیے سوئے ہیں اور باہر وہی ماحول ہوگا، ویسا ہی سب کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور چاندی کا سکہ لے کر اور کچھ کھانے پینے کو لے کر آ جاؤ، کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، اور تب تو تم بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس کے معاملے میں، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کرو ان پر ایک عمارت بطور یادگار، ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے۔ جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے ان کی غار پر ایک مسجد۔ اب کیا ہوا، جب وہ چاندی کا سکہ لے کر وہ ایک شخص آیا باہر، تو اس کا جو ظاہر سی بات ہے اس کا حلیہ، اس کا جو اٹائر تھا وہ سب کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوگا، اور جس کی وجہ سے وہ چاندی کا سکہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ چاندی کا سکہ کہاں سے لے کر آئے تم، کیونکہ 300 سال میں تو کرنسی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو لوگ ہیں، اور دیکھیں اس بارے میں ان لوگوں کو آلریڈی معلوم تھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں، اور یہ یہاں سے اس طرح سے، کیونکہ وہ راتوں رات غائب ہو گئے تھے، تو لوگ اس بارے میں آلریڈی جانتے تھے اور انہیں اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ یہ لوگ کون تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس غار میں چلے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اصلی جو موت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تو وہ نیند میں تھے، وہ موت ان پہ طاری ہو گئی، اور پھر لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا کیا کریں، کیا ہم اس مسجد پر، اس غار میں ایک مسجد بنائیں۔ تو یہ ساری باتیں وہاں پہ ان کا ڈسکشن ہوا۔ تو اصحاب کہف کو کیا کیا کہ وہ واپس سے غار میں گئے اور پہلی کی طرح وہاں پر سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی موت تھی وہ ان کو دے دی۔ اب لوگ واپس آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اب ہمیں ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تیر تکے چلا رہے تھے اندھیرے میں۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتے ان کے معاملے کو مگر بہت تھوڑے لوگ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی آپ پوچھئے ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔ اب دیکھیں بحث کا طریقہ دیکھیں، کچھ کہنے لگے وہ 4 تھے، چوتھا کتا تھا، 5واں کتا تھا، کچھ کہتے تھے 5 تھے، کچھ 6 تھے، مطلب اس طرح کی بحث میں وہ تھے ملوث کی کتنے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے کتنے بھی لوگ ہوں، وہ اس کی تعداد سے جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، ان باتوں پہ آپ جھگڑا نہ کریں کہ وہ کتنے تھے۔ ابھی آپ سے کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا۔ تو اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، اور جو مین ہمیں پوائنٹ ملتا ہے وہ جہاں جو ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کا پورا کنکلوژن نکالا ہے، تو اس میں یہ 7 ہی تھے، 7 لوگ تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا، کیونکہ جس طرح کا کانورسیشن یوز ہوا یا جو گرامیٹیکل باتیں ہمیں اس آیات میں ملتی ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ 7 تھے۔ اور کسی کی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا، یعنی ان آیات کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، یا کسی بھی آیات کے بارے میں جب ان لوگوں نے سوال کیا مشرکین مکہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ ٹھیک ہے میں کل معلوم کر کے بتا دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انشاءاللہ اگر نہیں کہتے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو نہیں کرتے۔ اور دیکھیں ایک بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے نا انشاءاللہ کرنا، انشاءاللہ کہنا، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔
لیکن اگر ہم نہیں کہتے تو کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ نہیں کہتے تو مطلب ہم خود اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ کام کل ضرور کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں اور کہیے ہو سکتا ہے میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف. جب کوئی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہو جائے گا. بہت بڑی بات ہے، اس بات کو اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیں. الحمدللہ میں موسٹلی ہم لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ہر بات کے آگے انشاءاللہ یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کا ایک نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ہر بات میں ہمیں انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. اور وہ رہے اپنی غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 برس، یعنی غار میں ان کی جو سونے کی مدت تھی، اسے نوٹ ڈاؤن کریں کتنی تھی. شمسی کیلنڈر میں 300 برس تھی، جبکہ قمری کیلنڈر کے مطابق وہ 309 برس اس غار میں رہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا. یہ ہوا تھا کہ پھر بہت دن تک آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، آپ بہت پریشان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی آپ کو نہیں بھیجی تھی کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. پھر آپ کے پاس وحی آئی اور پھر آپ کو یہ ساری باتیں آگے چل کر بتائی گئیں. آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں جتنا عرصہ وہ رہے اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب. زمین کا غیب کیا ہی خوب ہے وہ جس کو دیکھنے والا، اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا. اس کے سوا کون ہے؟ کوئی مددگار نہیں، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی. یعنی اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے. اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. یعنی جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی مشکل ہو تو آپ کیا کریں؟ اس وقت میں آپ قرآن کو پڑھیں. یعنی صرف اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ آپ دنیاوی زندگی کی آرائش اور زیبائش چاہتے ہیں. اور مت کہنا مانیے ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے بلال حبشی، عبداللہ بن ام مکتوم، عمار بن یاسر، خباب جیسے لوگوں کی. یہ مفلس لوگ تھے، نادار لوگ تھے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے اذکار میں لگے رہتے تھے. تو ان لوگوں کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے. یہ مت کیجئے کہ جو آپ کو بڑے بڑے سردار ہیں ان لوگوں کو آپ سوچیں کہ یہ ہماری محفل میں شامل ہو جائیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ یہ بڑے بڑے سردار ہماری محفل میں شامل ہو جائیں، اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان مفلس لوگوں کو، جو آپ کو باہری طور پہ سامنے سے بھلے ہی وہ غریب مفلس نظر آتے ہیں لیکن ایمان میں یہ سب بہت پکے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کیونکہ ایک جو داعی ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس میں ایسے پاورفل لوگ آ جائیں سیکشن کے، سوسائٹی کے، جس سے ان کی جو مہم ہے وہ اور پاورفل ہو جائے. تو اس بات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اگر اس طرح کے لوگوں کو اپنی محفل میں لے کر آ جائیں گے تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ یہ جو نام یہاں پر لیے گئے یعنی جو مفلس لوگ نظر آتے ہیں یہ بہت زیادہ ایمان کے لیول میں بہت زیادہ آگے ہیں. اور آپ کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی قناتیں اس کا احاطہ کر لیں گی. اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد ایسے پانی سے ان کی پوری کی جائے گی جو کھولتے ہوئے تیل کا تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا. بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا. انہی لوگوں کے لیے ہے رہنے کے ایسے باغات جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، پہنائے جائیں گے سبز رنگ کے کپڑے، باریک ریشم کے، موٹے ریشم کے. ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر. کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا ان کے لیے، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کیجئے ان کے لیے 2 اشخاص کی مثال. ان میں سے ایک کو ہم نے دے دیے تھے 2 باغ انگوروں کے، اور ان دونوں کو گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کے انتظام بھی کر رکھے تھے. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا، یہاں 2 لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے. ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت چیزوں سے نوازا، اور دوسرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو محبت تھی وہ زیادہ تھی، اور دوسرے کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مثال یہاں پر بیان کر رہے ہیں. دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے تھے، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر، اور اس کے لیے پھل بھی تھا. تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں، اور بہت بڑا ہوا ہوں نفری میں، یعنی اولاد بھی میری بہت زیادہ ہے. اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے. تکبر کیا کیا اس شخص نے؟ تکبر کیا کہ میرے پاس دیکھو کتنا کچھ ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹنے کی جگہ. یہ دیکھیں اس کے تکبرانہ الفاظ ہیں. اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا؟ لیکن میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دوسرا ساتھی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ، یعنی سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ کے سوا کسی کو طاقت حاصل نہیں. اگر تو مجھے دیکھتا تو میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں، تو امید ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے، اور وہ بھیج دے اس تیرے باغ پر کوئی آفت آسمان سے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے، پھر تم اس پانی کو کس طرح حاصل نہ کر سکو گے. اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا. اب ہوا کیا کہ جب یہ ساری باتیں اس نے کی، تکبر کیا، اور دوسرے دوست نے سمجھایا لیکن پھر بھی نہیں سمجھا، تو آیت نمبر 42 میں کیا ہوا؟ اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، اور وہ باغ گرا پڑا تھا اپنی چھتریوں پر، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اچھا دیکھو یہاں پہ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اس چیز کو میں آپ کو سمجھا دوں کہ دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پر اس نے کوئی بت پرستی کی بات نہیں کی، یہ اس نے مانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کا جو انوالومنٹ تھا وہ سارا دنیا کی طرف ہو گیا. اس وجہ سے اس نے کہا کہ کاش میں کسی کو اپنا شریک نہ ٹھہراتا، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا. اوبویسلی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نہ انتقام لے سکتا ہے، نہ ہی کوئی مقابلے میں آ سکتا ہے. یہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہے، جو الحق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں، اور وہی بہتر ہے عاقبت کے اعتبار سے. اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی جیسے پانی کی، ہم نے ایسے اتارا آسمان سے، پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ سبزہ ہو جاتا ہے، ہر جگہ خوشحالی نظر آنے لگتی ہے، ہرا ہرا دکھنے لگتا ہے، بہت لہلہاتی ہوئی فصلیں لگتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تھوڑے ٹائم بعد وہ سبزہ جو ہوتا ہے وہ سوکھنے لگتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، اور بھوسا بن جاتا ہے، اور ادھر ادھر ہوا کے جھونکوں میں چلا جاتا ہے، مطلب کوئی اس کی حیثیت نہیں رہتی. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایک انسان ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، پھر عروج آتا ہے اس کو، پھر اس کی زندگی میں زوال آتا ہے، سفیدی آتی ہے، اس طرح سے وہ آخر میں جا کے بوڑھا ہو کے ضعیف ہو کے وہ مر جاتا ہے. یہی ہماری جو لائف سائیکل ہے اسی طرح کی ہوتی ہے. تو انسان کو یہ بات سمجھ لینا ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں جو دنیا میں جو خوشیاں دکھ رہی ہیں، یہ سب کچھ دکھ رہا ہے، یہ بہت ہی کہتے ہیں نا آنکھوں کا دھوکہ ہے. ایک طرح سے یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے.
مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ یہ مال، یہ دولت، یہ اولادیں جن پر ہم اتنا غرور کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی ہی چیزیں ہیں، باقی کیا رہ جائے گا؟ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے زمین کو صاف چٹیل، اور ہم سب کو جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے، تب انہیں کہا جائے گا آ گئے ہو نا ہمارے پاس، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو اب آ گئے ہو نا تم لوگ سب ہمارے پاس۔ اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ، چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ کسی بڑی چیز کو، مگر اس کو محفوظ کر لیا، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ ہر چیز ریکارڈ کر دی جائے گی، ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے کمپیوٹر پہ ہم کچھ لکھتے ہیں اور اس کا جب پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں تو ہم نے اگر ایک ڈاٹ بھی لگایا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، تو ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم سے، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، اور حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ کیا ہی برا بدلہ ہے ان ظالموں کے لیے۔ پھر سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی چیز بیان کی ہے آدم کی اور شیطان کی، اور یہاں پہلی بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کانا من الجن، وہ تو تھا ہی جنوں میں سے۔ جن لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شیطان جنات تھا یا فرشتہ تھا، تو یہاں کلیئرلی مینشن کر دیا گیا ہے کہ شیطان کون تھا۔ میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کا، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار نہیں بنانے والا تھا۔ اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تمہیں زعم تھا، تو وہ نہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے۔ اس وقت کوئی کسی کو پکارے گا یا نہیں پکارے گا کوئی مطلب نہیں نکلے گا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، انسان سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ابھی ہم نے پڑھی، لیکن انسان سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں، مگر یہ ان سے پہلوں کا طریقہ برتا جائے، یہ عذاب ان کے سامنے موجود ہو۔ کتنی بھی ہدایت پیش کر دی جائے لیکن وہ ہدایت نہیں مانتے۔ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر، اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے تاکہ وہ بچلا دیں اس کے ساتھ حق کو، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا ہے۔ تو آیات کو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے تو اس نے اعراض کیا ان سے، اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ پائیں گے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اگرچہ آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ یعنی حق واضح ہو جانے کے بعد ان کی مسلسل ہٹ دھرمی کے سبب سے کیا ہوا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ نہیں سمجھیں گے، آپ چاہے انہیں کتنا بھی بلا لیں۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے تو بہت جلدی بھیج دیتا ان پر عذاب، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ۔ اللہ چاہتے تو فوراً عذاب بھیج دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتے، ہماری غلطیوں پر فوراً کے فوراً عذاب ہمیں نہیں ملتا۔
اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے ظلم اختیار کیا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت۔ ہم سب جانتے ہیں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جو وقت مقرر کیا تھا اسی وقت پر ہم نے عذاب دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا میں برسوں چلتا ہی رہوں گا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ جب کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہم کیا کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہاں میں ہی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں سب سے زیادہ جو علم رکھنے والا میرا ایک بندہ ہے جس کو تم سے بھی زیادہ علم ہے۔ ان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اللہ کے نیک بندے تھے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور کس طرح سے میں ان سے ملاقات کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے تھیلے کے اندر ایک مچھلی کو رکھ لو، اور وہ مچھلی مردہ تھی، اس مچھلی کو رکھ لو، اور جب وہ زندہ ہو کے جہاں پہ چلی جائے گی، نکل کے سمندر میں، دریا میں جہاں بھی چلی جائے گی، یعنی وہ جگہ تھی جہاں 2 دریائیں ملتی ہیں یا 2 سمندر ملتے ہیں، اس جگہ پہ سمجھ لینا کہ تم کو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ پورا واقعہ ہے جو ہم آیات میں پڑھیں گے، تو جب ان کو خضر علیہ السلام جب واپس ان کو ملے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں لیکن مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب وہ چلے تو ہوا یہ کہ ایک کشتی تھی اور کشتی میں ان کو دریا کو پار کرنا تھا، اور جو خضر علیہ السلام تھے انہوں نے اس میں سوراخ کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ تو بڑا غلط کام کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے منع کیا تھا کوئی سوال نہیں کرو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ آگے چلے جب وہاں سے اترے تو ایک بچہ تھا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، تم نے پھر سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے اچھا اگلی بار اگر میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے پاس سے ہٹا دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ لوگ گئے وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے مانگا، یا پھر وہاں پہ انہوں نے کچھ رہنے کے لیے کچھ شیلٹر مانگا، تو وہاں پہ لوگوں نے ان کو منع کر دیا، کسی طرح کی مدد نہیں کی۔ اب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ نے اس دیوار کو کیوں صحیح کیا؟ دیکھیں یہ لوگ آپ کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دے رہا ہے، آپ تو اس کے بدلے اجرت مانگ سکتے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اب بہت ہو گیا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے میں نے میں آپ کو اب یہاں پر اب آپ کا اور میرا ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہمیں کچھ اور باتیں تھیں جو وہ پتہ چل سکتی تھی۔ خیر اب انہوں نے پھر اس کا ریزن بھی بتایا کہ کیا ریزن تھا۔ اچھا وہ ریزن میں آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جب دوسرا پارہ پڑھیں گے اس کے بعد والا، جب سورہ کہف آگے کی آدھی سورہ کہف وہاں پر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیل آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائی جائے گی۔ ویسے میں پورا بتا دیتی لیکن وقت کی کمی ہے، تو اس وجہ سے ہم جلدی آیات پڑھتے ہیں تاکہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ ایکسپلینیشن کی اب ضرورت نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھتے جاتے ہیں، اور خضر علیہ السلام نے یہ سب کیوں کیا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو وہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 61۔ اور پھر وہ جب دونوں پہنچ گئے 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب ہمارا ناشتہ لے آؤ اپنے اس سفر سے، تو ہمیں بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ دیکھیے جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس تو میں بھول گیا تھا مچھلی کو نگاہ میں رکھنا، اور نہیں مجھے بھلائے رکھا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں
اور اس نے تو بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ بس وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقشوں کو دیکھتے ہوئے، تو پایا انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے، اور اسے سکھایا تھا علم خاص اپنے پاس سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں اس میں سے جو بھلائی آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ رہ کر آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کی آپ کو پوری طرح سے خبر نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہ پوچھنا، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں تو اس نے کشتی پر ایک سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اسے پھاڑ ڈالا تاکہ غرق کر دیں اس میں تمام سواروں کو؟ یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا۔ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرا مواخذہ نہ کیجئے میرے بھول جانے پر، اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجئے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے، تو اس نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمارا جو یہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، میں اتنی زیادہ اس میں بزی تھی کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا اور میں اس کو آگے پلٹ رہی تھی کہ میں آگے دیکھوں۔ خیر الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو ہمارا 15واں پارہ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔